अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल तुम मेरे निकाह में हो, माय यूट्यूब चैनल में आपके लिए खिदमत पेश कर रही हूँ। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं। आप यहाँ अना शहीर को देखती ठटकी। हाँ, वो फिज़ा आपी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। आप चले मेरे साथ। कहते ही शहीर ने बहुत संजीदगी से कदम आगे बढ़ाए। फिज़ा आपी की तबीयत अचानक क्या हुआ उन्हें? मोबाइल पे कॉल मिलाने लगी तो याद आया मोबाइल तो फिज़ा के पास ही रह गया। पेट दर्द हुआ अचानक। खैर, बाकी की इन्वेस्टिगेशन घर चल के कर लीजिएगा। शहीर ने मीठा सा तंज किया तो वो अना एक नज़र उसे देखती खामोशी से उसके साथ हो ली। गाड़ी में बैठने तक दोनों ही खामोश थे। सीट बेल्ट बांध लें, शहीर ने बिना उसकी जानिब देखे कहा। अना ने चौंकते सर इस्बात में हिलाया और सीट बेल्ट खींचा, लेकिन वो हाथ में ना आया। ये ख़राब है, मुंह बनाते माथे पे बाल डाले डाले कहा। ठीक से लगाएं, शहीर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। मैं गलत कह रही हूँ, खुद देख लें, शहीर अना ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। और फिर शहीर एकदम से उसकी तरफ मुड़ के एक नज़र उस भूरी आंखों वाली लड़की को देखा और आगे बढ़ते हुए सीट बेल्ट निकाली। और सीट बेल्ट निकालते ही उस एक लम्हे में अनाबिया ने अपना सांस रोक लिया, जो कि उसके बहुत ही वो झुका और बेल्ट निकालता पीछे होने को था कि उसकी भूरी आंखों में देखते ही खोसा गया था। गुलाबी गाल धक उठे थे और दहक उठे थे और कपकपाते गुलाबी लब शहीर को अपनी तरफ खींच रहे थे। उसकी सांसों की खुशबू में वो बहका और उस लम्हे अना ने आंखें मीच ली और उसका वजूद लरज रहा था। शहीर ने सीट बेल्ट टाइट करते गहरा सांस खारिज किया और पीछे होता वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। कुछ देर के बाद अना ने अपनी आंखें खोली और कुनखियों से के साथ ड्राइविंग करते हुए शहीर को देखा, जिसका पूरा ध्यान ड्राइविंग पे था और उसके चेहरे पे कोई आइडिया नहीं लगा पाई। उसका चेहरा सपाट था और अना भी गहरा सांस खारिज किया और बाहर रोड पे बेहंगम ट्रैफिक देखने लगी। ज़रा नहीं बदली, आज भी बिल्कुल वैसी है, शहीर ने बिना उसकी जानिब देखते धीमे लहजे में बात शुरू की। अना ने एक नज़र उसे देखा और फिर से सामने देखने लगी। क्या बदल जाना चाहिए था? उल्टा सवाल किया। बदलने के लिए वजह तो थी, 10 साल लाताल की, कभी सोचा तो होगा छोड़ने का। और फिर शहीर के इतने वाशगाब अल्फाज में कहने पे अनाबिया की आंखें हैरत से फैल गईं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि क्या हुआ, गलत कहा मैंने। एक चढ़ती नज़र उसकी तरफ डालते हुए अना ने रुख फेरा। शहीर जो उसकी तरफ प्रॉपर देख रहा था और उसने एक दफा भी उससे नजर नहीं। ऐसा कुछ नहीं, अनाबिया का नजरें चुराना। शहीर को उसके सवाल का जवाब मिल गया। स्टीयरिंग पे गिरफ्त मजबूत हुई तो स्पीड ब्रेकर पे भी पाँव का दबाव बढ़ा। गाड़ी के एक झटके से रुकी और अनाबिया का सर डैशबोर्ड से टकराते बचा। गाड़ी क्यों रोकी आपने? अना ने उसकी तरफ सोचा। क्या सोचा था? चलो नहीं आएगा तो जान छूटी, उसे छोड़ के कोई और। वो एकदम से गुस्से में आ गया। क्या बोले जा रहे हैं? कोई एहसास है आपको? अनाबिया ने भी बीच में बात काटी और फिर एकदम से उस पर धाड़ी। शायद एहसास ही मर गया। वो मोहब्बत का एहसास जो बचपन से इस दिल में था तुम्हारे लिए, वो शायद मर गया है। अनाबिया उसके इस इजहार पे बहुत बुरी तरह अपसेट हुई। नज़रें झुक सी गईं। और क्या वो मुझसे मोहब्बत? यहीं आके वो अटक गई और एकदम से सोचने पे मजबूर होगी। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर ऐसा होता तो यूँ लाताल्लुक़ ना होते आप। 10 साल मेरी ज़िंदगी के 10 साल लाताल्लुक़ हुआ था, दिल का रिश्ता नहीं तोड़ा था, एक मजबूत बंधन में बांध के गया था वापिस आने के लिए। शहीर ने उसकी बात उचकी और फिर मजबूत बंधन, इसे आप मजबूत बंधन कहते हैं? कागज़ का रिश्ता, ये जस्ट एक कागज़ का रिश्ता था। क्या बोले जा रही हो? कागज़ का बंधन नहीं था, वो निकाह किया है तुमसे मैंने और तुम मेरी मोहब्बत हो। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। शहीर को उसकी बात नागवार गुजरी। निकाह निकाह करके भूल गए? अनाबिया तल्ख हुई। भूला होता तो आज यहाँ न होता, दांत पीसते कहा। और आज आप यहाँ अपनी दीजी के लिए आए हैं, अनाबिया सुल्तान के लिए नहीं। अनाबिया की आवाज़ धीमी लेकिन लहजा नम था। अनाबिया सुल्तान नहीं, अनाबिया शहीर खानज़ादा। शहीर ने तस्हीह की तो उस नाम पे अनाबिया के दिल धड़कन ने शोर मचाया। पलकें लर्जी थी और एकदम से दिल ठाठे मारता हुआ, प्लीज़ गाड़ी स्टार्ट करें, सब वेट कर रहे होंगे। शहीर की बातें करती आंखों से बचने के लिए सर झुका के वो बोली। शहीर उसी की तरफ मतवज्जो थी और उसकी धड़कनें एकदम से रुक सी गईं और उसे धड़कना भूल गई। हरगिज़ नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दो। अलग होना चाहती हो मुझसे? शहीर आज आर पार करने के चक्कर में था। क्यों?
کیوں ایسے فضول بولے جا رہے ہیں جو میں سوچ بھی نہیں سکتی، وہ آپ کتنی آسانی سے کہہ گئے۔ انا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھی اور وہ اس کی تو پھر اس گریز کی وجہ شہیر کو اس کی بات سے گونا سکون محسوس ہوا اور پھر اپنی بات جاری رکھی۔ وہ ایک دم سے حیران پریشان تھی، جبکہ دونوں ہی دل میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنے والے تھے۔ انابیہ نے اپنے پھولے ہوئے گلابی گالوں سے آنسوؤں کو صاف کیا۔ آپ جانے کے لیے آئے ہیں تو پھر کس نے کہا جانے کے لیے آیا ہوں؟ شہیر خانزادہ آگے ہوتے ہوئے جھک کر گمبھیر لہجے میں کہا۔ انابیہ تو بس اسے ہی دیکھتی رہ گئی اور حیران اور پریشان تھی۔ شہیر خانزادہ اپنی منقوہہ کو ہمیشہ کے لیے رخصت کروا کے لے جانے کے لیے آیا ہے، مزید قریب ہوتے پورے یقین سے کہا گیا۔ اور آپ؟ سچ؟ انابیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ بالکل سچ، سرگوشی میں کان میں کہتے وہ انابیہ کو سمٹنے پہ مجبور کر گیا۔ انابیہ ہونک بنی اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ انابیہ نے جھرجھری لی۔ اپنے حواس قائم رکھیں اور پھر شہیر آپ کی ماما کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گی، کہتے ہوئے بھوری آنکھوں سے اس دیوانے کو دیکھے۔ کیوں؟ انہیں کیا مسئلہ ہے جب نکاح ہو گیا ہے تو؟ شہیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ انابیہ طنزی ہنسی۔ آپ یہاں آئے ایک بار آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ دیجے یہاں کیوں پہ ہیں، خانویلہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اب اس سے ساری بات تلخی سے کہہ گئی۔ انابیہ کے لہجے میں شدید تلخی تھی۔ جسے جاننے ہی آیا ہوں اور دیجے کو لینے بھی، مضبوط انداز میں کہا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ تو پھر جی جیسے تو وہ تیار بیٹھی ہیں، آپ کہیں گے اور وہ چل دیں گی۔ کیوں؟ ایسا بھی کیا ہے؟ وہ میرے ساتھ کیوں نہیں جائیں گی؟ آخر ہوا کیا ہے ایسا؟ پھر سے چڑھتے ہوئے تنزیہ کہا گیا۔ مجھ سے سب کو ہینڈل کرنا آتا ہے، اور کہتے ساتھ ہی ایک آنکھ ونگ کی اور انابیہ نے منہ بنایا ویسے یہ سارے صاحب کیوں مجھ سے چڑ کھاتے ہیں؟ ان کا کیا بگاڑا ہے میں نے؟ چلو یہ بتاؤ مسز کیوں خفا ہے؟ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے نرمی سے پوچھا انابیہ، جو اتنی مشکل سے اپنے دل کو سنبھال پائی تھی۔ پھر سے دھڑکن منتشر ہوئی۔ کیوں؟ ناراض ہونے کا حق نہیں؟ انابیہ نے الٹا اس سے سوال کیا۔ حق؟ شہیر زیر لب دہرایا۔ سارے حق ہی تو دینے آیا ہوں، مانی ہیزی سے کہتے ہوئے وہ انابیہ کو شوق نظروں سے دیکھتا بولا۔ انابیہ نے فوراً گھبرا کے رخ دوسری جانب کیا، جہاں اب باہر بہت زوروں سے بارش ہو رہی تھی۔ موسم نے عجیب ہی ایک پلٹا کھایا تھا کہ گرمی کے موسم میں بارش پورے زور و شور سے برس رہی تھی، بے موسمی بارش۔ انابیہ زیر لب بولی، اللہ کا کرم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ شہیر کی بات پہ انابیہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کی رحمت سے کون انکاری ہے؟ ساتھ ہی گاڑی جھٹکے کھاتی رکتی چلی گئی۔ شہیر نے گاڑی سڑک کے ایک سائڈ پہ روکی، بلکہ وہ خود ہی رک گئی۔ سٹارٹ کرنا چاہیے، نہ ہوئی تو ایک بار دو بار، لیکن ہر بار ناکامی۔ اسے کیا ہوا؟ اچانک انابیہ بوکھلائی۔ کیا پتا؟ شہیر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں دیکھتا ہوں، گاڑی کا دروازہ کھولتے کہا۔ کیا دیکھیں گے؟ باہر اتنی زور سے بارش ہو رہی ہے۔ انابیہ نے روکا۔ شہیر کی نظریں اس پری پیکر چہرے پہ اٹھیں اور وہ ناراضگی میں بھی اس کی پرواہ کر رہی تھی۔ نمک کا نہیں بنا کہ پگھل جاؤں گا، کچھ نہیں ہوتا، ڈونٹ وری، وہ ایک دم سے کہتا ہوا شہیر نے نرمی سے کہا تو انابیہ چپ ہو گئی۔ شہیر نے گاڑی کا بونٹ اٹھایا، چیک کرنے لگا، لیکن اتنی تیز برستی بارش میں اسے موبائل کی روشنی میں کچھ بھی دیکھنے نہ دیا۔ کافی دیر انتظار کے بعد انابیہ بھی باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ وہ بمشکل بولتے ہوئے آگے ہوئی۔ تم کیوں باہر آ گئی؟ بارش ہے، بھیگ جاؤ گی۔ برستی بارش تیز بوندوں نے پل میں انابیہ کو بھگو دیا، اور انابیہ ادھر ادھر دیکھا، کوئی زی روح کا نام و نشان نہ تھا، خالی سڑک اور ارد گرد درختوں کے انبار۔ انابیہ کو خوف محسوس ہوا۔ چلیں یہاں سے، انابیہ نے شہیر کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ شہیر جو کہ اسی پری پیکر کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ دونوں بری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ نکلے یہاں سے پلیز۔ انابیہ نے پھر سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے یہاں سے جانے کے لیے دونوں گاڑی میں آ بیٹھے۔ انابیہ اس اتنی تیز بارش میں لرز کے رہ گئی تھی۔ شہیر نے میکائل کو کال ملائی، لیکن نان ریچیبل تھی۔ اور آپ کو راستے کا علم تھا، کہیں بھول تو نہیں گئے آپ؟ انابیہ جو اس کی طرف پریشان، انابیہ نے لرزتے ہوئے کہا۔ ارے یار، میری یادداشت اتنی کمزور نہیں، 10 سال گزرنے کے بعد اپنی منقوہہ کی شکل یاد رکھ سکتا ہوں، تو یہ تو راستہ ہے صرف۔
شہیر نے سرسری انداز میں کہتے ایک گہری نظر انابیہ پہ ڈالی جو کہ لرز رہی تھی۔ ٹھنڈی بارش میں بھیگنے تک دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دیکھ رہا تھا کہ سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے۔ اب کیا کریں گے؟ انابیہ پریشان ہوئی۔ اللہ کو یاد۔ شہیر نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے موبائل کو ڈیش بورڈ پہ اچھالا اور پھر گاڑی یہ گاڑی نیو لی تھی نا آپ نے؟ اور انابیہ کو فوراً یاد آیا تو گھوری ڈالی۔ ہاں بالکل ایک دم نیو۔ شہیر اس کی بات پہ حیران ہوا۔ لگتا تو نہیں۔ انابیہ نے نظریں گھمائی۔ شہیر کو تو پہلے سمجھ میں نہ آئی بات، پھر جب سمجھ آئی تو اس کی جانب میں نے پیمنٹ نیو گاڑی کی ہی تھی، لیکن لاہور ہے نا، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑے ٹھگ باز ہیں یہاں۔ او ہیلو، خبردار جو ہمارے لاہور کو کچھ بھی کہا تو آپ کے کراچی میں ہوں گے ٹھگ شگ۔ ہمارے لاہور والے زندہ دل اور مہمان نواز لوگ ہیں، آپ سمجھے آپ؟ انابیہ نے کہا برداشت ہوئی لاہور کی برائی۔ فوراً دفاع کیا۔ ابھی تو ایک بھی لاہوری نظر نہیں آ رہا۔ شہیر نے مذاق اڑایا۔ گاڑی جو کراچی والا چلا رہا تھا۔ برجستہ جواب آیا تو شہیر لاجواب ہو گیا۔ مطلب خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی۔ اچھا تو میری سمجھدار منقوہا، پھر آپ بتائیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، بہت پیار سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اور اتنے میں کسی نے زور سے انابیہ کی طرف سے گاڑی کا دروازے کو پیٹا اور پیٹتے چلا گیا۔ انابیہ ڈر کے شہیر کی طرف ہو گئی اور شہیر بھی ماتھے پہ بال ڈالے باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنی دیر ہوگی ابھی تک نہیں آئے دونوں۔ بارش بھی آج خوب برس رہی تھی۔ جمیلہ خاتون بہت پریشان لگی، جبکہ باقی سب کب کے آ چکے تھے۔ اللہ خیر کرے۔ بارش کو دیکھتے ہوئے بے اختیار دعا مانگی۔ کیا ہو گیا؟ اچانک آ جائیں گے، فکر نہ کریں۔ سلطان نے جمیلہ خاتون کے پاس آتے دیکھا۔ ہم بارش دیکھ رہے ہیں نا، یہ رات کا وقت ہو چلا ہے اور فون بے رابطہ بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہوں۔ پریشان ہوتے ہوئے وہ صحن میں ایک کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا، جانتی ہیں جمیلہ خاتون، شہیر خانزادہ پہ مجھے خود پہ بھی زیادہ بھروسہ ہے، وہ میری بچی کو خود سے زیادہ حفاظت کرے گا۔ ایک یقین تھا اس کے لہجے میں۔ جمیلہ خاتون دیکھتی رہ گئی اور وہ نہ چاہ کے بھی ان کی بات پہ یقین کر بیٹھی تھی کہ شہیر خانزادہ میری بچی کی ضرور حفاظت کرے گا۔ شامی سگنل کا مسئلہ ہوگا، ڈونٹ وری، آ جائیں گے وہ۔ فضا نے مسلسل شامی کو موبائل پہ کال ملاتے دیکھا تو بول دیا، کہا تھا میں نے انا کو لانے دینا نہیں، وہ لے آئے گا۔ اب دیکھ لیں، شامی کو تو بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ تو کیا ہو گیا شامی، اتنا انسیکیور کیوں ہو رہے ہو؟ فضا کو بھی غصہ آ گیا۔ انا اس شخص کے ساتھ ہے اور وہ شخص اس کا شوہر ہے۔ شامی، فضا نے پھر بات کاٹی۔ شوہر 10 سال پہلے نکاح کیا اور پھر بھول گیا، اب 10 سال بعد یاد آیا تو سارے حقوق مل جائیں گے اسے۔ واہ کیا بات ہے۔ شامی کے اندر سخت کڑواہٹ تھی جو فضا کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ 10 سال بعد آئے یا 20 سال بعد آئے، لیکن وہ کہلائے گا انابیہ کا شوہر ہی۔ اور تم یہ اپنے دماغ سے فضول باتیں نکال دو، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب سے شہیر بھائی آئے ہیں تمہارا ان کے ساتھ رویہ بہت خراب ہے، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وہ بہت اچھے ہیں۔ غلط بات؟ ساری باتیں غلط ہیں مجھ میں، بس وہ آ گیا ہے اور وہ صحیح ہے، ہو گیا ہے، سب کی نظروں میں بہت اچھا ہو گیا ہے۔ دیکھ لیجیے گا، یہ رشتہ زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں۔ وہ جو بھی بیٹھے ہیں نا کراچی آپ کی ممانی صبا، وہ کبھی انا کو اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گی۔ شامی نے بھرپور جواب دے کر طنز کیا، وہ بعد کی بات ہے، دیکھا جائے گا۔ جب شہیر اپنے رشتے کے لیے کھڑا ہو گیا تو ممانی بھی کچھ نہیں کر پائیں گی۔ فضا شہیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک دن بہت ہی مضبوط اور ایک اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کے منہ بند کر چکی تھی۔ فضا نے ناک سے مکھی اڑائی، بھول ہے آپ کی، انا یہ رشتہ کبھی نہیں چاہتی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا بولے جا رہے ہو؟ جانتے بھی ہو کچھ، بھلے نکاح بچپن میں ہوا ہو، لیکن یہ بات مت بھولو، انا کوئی 6 ماہ کی بچی نہیں تھی، 9 سال کی تھی۔ اور تم جانتے ہی کیا ہو، ہاں وہ انابیہ سلطان کبھی رہی ہی نہیں، اس کی ایک ایک سانس اس نکاح سے جڑی ہی ہے، پل پل ہے جیا ہے اس نے اس نکاح کو، اور جس دن یہ نکاح ختم ہو انا کی سانسوں کی ڈور بھی ٹوٹ جائے گی۔ شامی کو آئینہ دکھاتی فضا کی آنکھیں نم ہوگی اور وہاں مزید نہ رکی۔ فضا کے جانے کے بعد شامی نے لب پینچے اور خود پہ کنٹرول کرنا اسے مشکل ہو رہا تھا۔ زور سے موبائل زمین پہ پٹخا جو کہیں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ موبائل گاڑی کا دروازہ زور زور سے پیٹا جا رہا تھا اور انا کو اب ڈر لگنے لگا اور شہیر کے ہو کے دبک کے بیٹھ گئی۔ شہیر جو کہ اسے اپنے حصار میں لیے، کیا کر رہے ہیں؟ نہ جانے کون ہے، مت کھولیں۔
شہیر نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن انا نے منع کر دیا۔ دیکھنے تو دو۔ شہیر نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ انا کو جو دعائیں یاد تھی ساری پڑھ لی۔ کچھ ہی دیر میں گیلا ہوا واپس گاڑی میں بیٹھا۔ کون تھا؟ فوراً پوچھا انایا نے۔ لاہور کا کوئی زندہ دل انسان ہے، پاس ہی اس کا کاٹیج ہے، ہماری گاڑی یہاں کھڑی دیکھی تو مدد کے لیے آ گیا۔ اپنے چہرے کو صاف کرتے وہ سرسری انداز میں کہا، رات رکنے کی پیشکش کر رہا ہے۔ رات؟ انا کا تو سانس خشک ہو گیا۔ نہیں، ہم اس وقت انا ہم کہیں نہیں جا سکتے، اور اس کی مدد لینے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ نہیں پھر بھی، شہیر نے سنجیدگی سے کہا، تو پھر انا نہ جانے کون ہے وہ، آپ کیسے کسی پہ اعتبار بھی کر سکتے ہیں؟ چھوڑیں، ہم گاڑی میں ہی رہتے ہیں، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ انا گاڑی میں رہنا سیف نہیں ہے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ شہیر نے موبائل اٹھایا اور پھر مجھے ڈر لگ رہا ہے، مت بھروسہ کریں اس پہ۔ انا کا دل دھڑکا اور پھر وہ اسے کہے جا رہی تھی، مجھ پہ تو بھروسہ ہے نا؟ شہیر نے اس کے پاس ہوتی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی اور اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ انا پلکیں چپکاتی سیدھا شہیر کے دل میں کے تار چھیڑ رہی تھی۔ آپ مجھے بھروسے کی ڈور تھما رہے ہیں، بعد میں تو توڑ دیا تو؟ انا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شہیر ہنزادہ مر تو سکتا ہے لیکن بھروسہ کبھی نہیں توڑے گا، اللہ نہ کرے، ایسی باتیں نہ کریں۔ انا نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ شہیر نے اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، واپس لبوں تک لے گیا اور عقیدت بڑے لمس چھوڑا۔ ایک کرنٹ سا محسوس ہوا دل کی طرف۔ انا کی پلکیں جھکی اور مجھ پہ بھروسہ رکھو انا شہیر خانزادہ، مجھ سے بھی زیادہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ شہیر جو اس کو انا اس کے اتنے جذبے سے کہنے پہ اسے دیکھتی اسبات میں سر ہلاتی اس کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ وہ شخص وہیں دور کسی درخت کے نیچے کھڑا بارش سے بچ رہا تھا اور اس کے پاس چھتری تھی اور ہاتھ میں لالٹین۔ انہیں باہر آتا دیکھ کر وہ شکر کرتا آگے کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ انابیہ شہیر کا بازو تھامے اس کے ساتھ چپکی اس شخص کے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی نما گھر میں داخل ہوئے۔ آ جاؤ بھائی، او بختو، دیکھ مسافر آئے ہیں۔ چھتری ایک طرف رکھتے ہوئے اس شخص نے آواز لگائی، بسم اللہ کرا جی آیا نو۔ ایک ادھیڑ عمر عورت خوشی سے کسی کونے سے نکلی۔ اسے دیکھ انا نے سکون کا سانس لیا کہ چلو کوئی عورت تو ہے، لیکن اس سب کے دوران انا نے شہیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا اور تقریباً اس کے پیچھے ہی کھڑی رہی۔ ایک تو اس کے کپڑے گیلے تھے اور دوسرا وہ خود کو شہیر کے پیچھے کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ ہائے تسی تے سارے بھیگے ہو، آ جا کڑیے تینوں کپڑے دیواں۔ بختو جو اسے تکے جا رہی تھی، آپ تو سارے بھیگ گئے ہیں، آ جاؤ لڑکی تمہیں کپڑے دو۔ نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ انا کو اس کی زبان تو سمجھ آ گئی لیکن اتنا بھروسہ نہیں کر سکتی تھی کہ ساتھ جاتی۔ ہائے کیوں گھبراتی ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ اب کی بار وہ اردو میں بولی، شاید وہ بہت ہنسمکھ تھی۔ ٹپ 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 جہاں وہ کھڑے تھے وہاں سے جھونپڑی میں بھی پانی ٹپکنا شروع ہو گیا۔ پہلے اوپر دیکھا، پھر شہیر اور انا نے ایک دوسرے کو۔ او فیضی دے ابا، اینو ویکھ، ٹپ رکھ دے ایدے تھلے، اپنے شوہر دے اونچی آواز میں بولی۔ وہ فوراً ٹپ لے آیا اور جہاں سے پانی گر رہا تھا وہاں ٹپ رکھ دیا۔ صاحب جی، ہم غریبوں کا تو یہی سب کچھ ہوتا ہے، ادھر بارش ہوئی اور ادھر ہمارے گھر ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ کا شکر ہے پھر بھی اس نے یہ چھت تو دی ہے۔ آپ ادھر دوسری طرف آ جاؤ، وہاں کچھ نہیں ہے، پچھلے سال اس طرف نہ چھت پکی کروائی تھی۔ وہ ان کو دوسری طرف لے آیا۔ وہ شخص انہیں گھر کی دوسری طرف لے کر آیا جو قدرے حال بہتر تھی، اور وہ اب پرسکون ہو کر یہاں پہ آ گئے۔ آپ لوگ جہاں آرام کریں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، وہ شخص کہتا باہر نکل گیا۔ اور پھر شہیر نے دروازے کو کڑی لگائی اور پھر آرام کرنے کا تو ایسے کہہ کے گیا ہے جیسے بہت بڑا بستر لگا دیا ہو یہاں پہ۔ انا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چھوٹا سا کمرہ، ایک چٹائی اور پانی کا چھوٹا سا کولر اور 0 واٹ کا بلب۔ انا کا دل بہت ہی عجیب ہوا سب دیکھ کے، جبکہ شہیر مزے سے شرٹ اتار کے ایک طرف رکھتا سامنے جا کر چٹائی پہ بیٹھ گیا اور انا کو بھی اشارہ کیا کہ وہ اس کے پاس آئے۔ انا کو اس کو شرٹ لیس دیکھتے جھجکتے ہوئے اس کے پاس آ گئی اور دونوں ہی دیوار کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ کبھی سوچا تھا کہ ایک رات ایسی بھی آئے گی جب ہم یوں ساتھ ہوں گے، شہیر نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انا خاموش رہی اور پھر اس کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ شہیر نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اس کا ماتھا چیک کیا۔ وہ تو جیسے میں ٹھیک ہوں، بس ٹھنڈ لگ رہی ہے۔
انا کی دھیمی آواز شہیر کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے فوراً اسے اپنی آغوش میں بھرا اور اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ انا نے کوئی مزاحمت نہ کی اور اسے ٹھنڈ میں کمی محسوس ہوئی تو نیند میں غلبہ جمایا اور دماغ میں جیسے معاوضہ ہو گیا۔ انا اس کے سینے کے ساتھ ٹھیک ہونا شہیر کی آواز بھرائی ابھری اور وہ یہ ہر ممکن طریقے سے اپنے گرم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ تھامے اس کو گرمائش دے رہا تھا۔ ہم ٹھیک ہوں، نیند میں ڈوبی بس اتنا ہی بول پائی تھی اور کب نہ جانے شہیر مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور مزید خود میں پینچھا۔ آج اسے نہ جانے کیوں اپنی انا پہ ٹوٹ کے پیار آ رہا تھا۔ شاید انا نے اس پہ جو بھروسہ کیا اور اسی وجہ سے تو وہ اندر تک سرشار ہو گیا تھا اور انا نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گونگی اور انا کا اس کے قریب آ جانا اس بات کی گواہی تھا کہ وہ شہیر سے نکاح کے رشتے میں کبھی بے ایمانی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر شہیر دل و جان سے چاہتا تھا تو وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ آج کی رات تو شہیر کی آنکھوں میں ہی کٹنی تھی جبکہ اس کی جان اس کی انا بہت مزے سے اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ ایک سکون سا ٹھہر گیا تھا شہیر کی رگ رگ میں، ایک پیاری سی مسکان اس کے چہرے پہ چھائی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی پرسکون ہوتا وہ بھی آنکھیں موند گیا۔ کب نہ جانے وہ دونوں ایک دم سے پرسکون ہو کے سوئیں گے۔ دل و دھڑکن کے ساتھ ہو تو کوئی پرسکون نہیں ہوتا۔ شہیر کو اب تک اپنی زندگی کی تمام راتوں میں آج کی رات سب سے حسین لگی تھی، اور لگتی بھی کیوں نہ جب محبوب پاس ہو، آپ پہ بھروسہ کرتا ہو اور آپ کی باہوں میں ہو، اور سب سے بڑھ کر آپ کے نکاح میں ہو تو ہر لمحہ حسین لگتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے